अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 44 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं जो कि हैं बदकिरदार और मेरा सितमगर, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो तमाम एपिसोड मेरे चैनल पे हैं, लेकिन अगर कोई भी एपिसोड आपको मिलने में मुश्किल हो तो इसलिए मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वो नावल भी पढ़ सकें। और इसके अलावा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे मेरे एफबी पेज और मेरे एफबी ग्रुप पे भी ज्वाइन करें। उसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा है और आज की एपिसोड कैसी लगी। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। और फिर चलते हैं इस आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में किस 44 तहरीर नूरा से। आज यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल था। वो अरमान खानज़ादा के मुंतखब करदा लिबास में थी। वाइट ट्राउज़र पर पिंक कलर की पाँव तक लॉन्ग शर्ट थी जिस पर बड़ा सा दुपट्टा था। वो बिल्कुल सिंपल सी तैयार हुई थी और अरमान खानज़ादा उस पर वारी सदके जा रहा था क्योंकि वो सादगी में भी हमेशा की तरह गज़ब ढा रही थी। और अरमान खानज़ादा तो था ही उसका दीवाना। अरमान खानज़ादा कितनी दफ़ा उससे इसरार कर चुका था कि वो आज ना जाए, मगर नैना उसकी बात पर हर बार मुस्कुरा कर खामोश हो जाती। नैना ने यूनिवर्सिटी आकर सबसे पहले अपना लिबास चेंज किया, जो ब्लैक सिंपल सा फिटिंग में स्टाइलिश स्लीवलेस तंग घेरेदार लॉन्ग फ्रॉक था जिस पर फुल स्लीव्स में ब्लैक ही स्टाइलिश सी जैकेट थी जिस पर नहायत ही खूबसूरत और सिल्वर काम हुआ था। बालों को ऊंची पौनी में मकेद किया हुआ था। सॉफ्ट से मेकअप में नैना गज़ब ढा रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर नज़र नहीं ठहर रही थी। उसने पिछली बार फेस्टिवल पर बहुत मॉड और स्टाइलिश ड्रेसिंग की थी, मगर इस बार उसने ड्रेस सेलेक्ट करते हुए अरमान खानज़ादा को मद्देनज़र रखा था। लेकिन वो जानती थी अरमान खानज़ादा उसे इस लिबास में भी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और यूँ सैकड़ों लोगों के सामने परफॉर्म करने पर तो वो इसकी जान ही ले लेगा। इसलिए उसने अरमान से ये सब छुपाया था। मगर आज बहुत अरसे बाद उसका दिल बहुत खुश था। अपनी मनमानी अपनी मर्ज़ी करने पर वो अंदर से खुशी महसूस कर रही थी। वो अरमान खानज़ादा से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, मगर वो ये ज़िंदगी कबूल नहीं कर पा रही थी। ये मुमकिन भी कैसे था? किसी के लिए आप अपनी पहचान अपना आप ही भूल जाओ। उसे समझ नहीं आती थी अगर अरमान उससे इतनी मोहब्बत करता है, वो उसकी खातिर ख़ुद को क्यों नहीं बदलता। वो इसकी खुशी में क्यों नहीं खुश हो पाता। वो इतनी बैकवर्ड सोच कैसे रख सकता है। वो इसके नज़दीक अरमान खानज़ादा एक टिपिकल सोच वाला रवायती मर्द था जो औरत को सिर्फ अपनी जागीर अपनी मलकियत समझता है। ऐसे में नैना का अरमान से भी कभी कभी दिल बेजार हो जाता, अपनी ज़िंदगी से दिल उचाट होने लगता था। आज इतना खुश होने के बावजूद उसका दिल अरमान खानज़ादा के खौफ से धड़क भी रहा था। वो तैयार होकर बैक स्टेज आई तो उसकी फ्रेंड्स और वहाँ खड़े सब लोगों की नज़रों में उसके लिए भरपूर सताइश थी। रिमल को पता चला कि रूहान इस फेस्टिवल में पार्ट ले रहा है तो उसने भी इस फेस्टिवल में शिरकत करने का सोचा था। वो लाइट पिंक कलर की सिंपल सी ड्रेस में मलबूस थी जिस पर बड़ा सा दुपट्टा कंधों पर लिया हुआ था और साथ ही पिंक कलर का हिजाब ओढ़ रखा था। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही आगे वाली रो में मौजूद थी। इस फेस्टिवल में बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट ने शिरकत की थी। रिमल बेचैनी से रूहान का इंतज़ार कर रही थी। रूहान से पहले एक और स्टूडेंट एक मॉड सी लड़की के साथ कंपेयरिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद रूहान की एंट्री थी। रूहान के स्टेज पर आने से बेतहाशा शोर मचा था। लड़कियां पागल हो रही थीं। रूहान इस वक्त वाइट जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुआ था जिसके बाजू उसने कहनियों तक फोल्ड किए हुए थे। रूहान बहुत चार्मिंग बहुत डैशिंग लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक चॉकलेटी हीरो जैसी थी। रिमल का दिल बेसाख्ता धड़का था। रिमल को बिल्कुल नहीं पता था कि रूहान पर लड़कियां इस तरह मरती हैं। रूहान के आने के बाद लड़कियों की एक्साइटमेंट अरूज पर थी। थोड़ी देर बाद नैना ने एंट्री ली थी। रिमल नैना को देखकर हैरान रह गई थी। नैना को यूं इस लिबास में देखकर बेहद परेशान भी हुई थी।
ریمل کو پورا یقین تھا ارمان خان زادہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ مر جاتا نینا کو کبھی اس فیسٹیول میں حصہ نہ لینے دیتا۔ ریمل کو بھی نینا کا یوں سب کے سامنے بے پردہ حلیے میں آنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کتنے مرد تھے، کیمرہ مین تھے، موبائل پر ویڈیوز بن رہی تھی۔ ریمل کا دل کچھ انہونی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نینا نے آج جو کیا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ نینا بہت کانفیڈنس سے روحان کے ساتھ کمپیئرنگ کر رہی تھی۔ کمپیئرنگ میں تھوڑا سا فن بھی تھا۔ روحان اور نینا کی کمپیئرنگ کو سب سٹوڈنٹس بہت انجوائے کر رہے تھے۔ باقی پروگرامز سے بھی زیادہ نینا اور روحان کی کمپیئرنگ کو لوگ زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ ریمل کا دل اس سب سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا، نینا ان کے گھر کی عزت تھی، اسے نینا سے سب کی امید نہیں تھی۔ وہ کیسے اپنے شوہر کی رضامندی، اس کی اجازت کے بغیر ہی سب کچھ کر سکتی ہے؟ کیا بھابھی کے نزدیک ارمان لالا کی کوئی اہمیت نہیں؟ ریمل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے نینا پر نگاہ کی، جس نے روحان کی کسی بات کے جواب میں اس پر ٹونٹ کیا تو پوری محفل زعفران بن گئی۔ کہکوں کی برسات ہوئی تھی۔ نینا کے بھی مائک پر ہنسی گونجی تھی۔ اسے نینا بہت خوش لگی تھی، جو اسے ارمان خان زادہ کی سنگت میں نہیں لگی۔ ریمل دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ ارمان خان زادہ کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے اور وہ نہ ہی نینا کو اس حلیے میں دیکھے۔ نینا فیسٹیول کے اختتام پر باہر آئی تھی۔ اب اس کا ڈریس چینج کر کے گھر جانے کا ارادہ تھا۔ وہ اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی جب دلاور خان، جو آج کے شو کا گیسٹ آف آنر تھا، اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں دراز کا سرخ و سفید رنگت، اس پر گھنی مونچھیں۔ بے شک دلاور خان ایک پرکشش مرد تھا جو مقابل کو اپنا اسیر بنانے کی مکمل قابلیت رکھتا تھا۔ نینا کی فرینڈز بھی اس کی شخصیت سے کافی متاثر نظر آ رہی تھیں۔ نینا نے اس فیسٹیول کے آرگنائزرز اور اپنے پروفیسرز کی ریکویسٹ پر دلاور خان کا پرزور استقبال کیا تھا۔ تب سٹیج پر ہی سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، مگر نینا اسے یہاں پر دیکھ کر حیران تھی۔ وہ گارڈز کی حصار میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ نینا اس وقت اپنی فرینڈز کے ساتھ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ایک طرف موجود تھی۔ ہیلو مس نینا، کیسی ہیں آپ؟ آج آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ دلاور خان نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ نینا سے کافی امپریس نظر آ رہا تھا۔ نینا جتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور جتنے پراعتماد طریقے سے آج اس نے شو کو چلایا تھا، وہ کسی کو بھی متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ پوری یونیورسٹی اس وقت نینا کے گن گا رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ انفیکٹ آپ جیسے سیاست دانوں کی ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے۔ بہت کچھ سنا ہے میں نے آپ کے بارے میں، نینا نے اپنی اصلی اعتماد سے کہتے ہوئے دلاور خان کے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ارمان خان زادہ کب سے یونیورسٹی گیٹ پر کھڑا نینا کو فون کر رہا تھا۔ وہ اپنے آفس کی تمام میٹنگ چھوڑ کر نینا کو خود لینے آیا تھا۔ نینا اس کا منتخب کردہ ڈریس بنا کوئی بحث کیے، کوئی احتجاج کیے پہن کر یونیورسٹی آئی تھی۔ ارمان خان زادہ کو اس پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ وہ اسے اچھا سا ڈنر اور شاپنگ کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کب سے فون کر رہا تھا مگر نینا اٹھا نہیں رہی تھی۔ ارمان خان زادہ کو نینا کو تلاش کرتا اندر آیا۔ اندر کا منظر ارمان خان زادہ کو جھلسا کر راکھ کر گیا تھا جیسے۔ سامنے ہی نینا نہایت ہی اسٹائلش سے ڈریس میں ملبوس، بغیر کسی دوپٹے کے غیر مرد سے ہاتھ ملا رہی تھی، اور وہ مرد آنکھوں میں ستائش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمان خان کی آنکھوں کا رنگ پل میں لہو رنگ ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ غیر مرد کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ خانزادہ خون میں فشار بلند ہوا تھا۔ ماتھے کی گردن کی یہاں تک کہ ہاتھوں کی وینز تک اجاگر ہوئی تھی۔ سینے میں بھانبڑ جھل اٹھے تھے۔ ارمان خانزادہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آج اس کا دل کیا تھا وہ اپنی پسٹل کی تمام گولیاں نینا کے سینے کے آر پار کر دے۔ ارمان خان زادہ غصے اور اشتعال سے آگے بڑھا اور دلاور خان کی کلائی پر اپنا مضبوط سخت ہاتھ رکھ کر بھسم کردہ نگاہوں سے دلاور خان کو دیکھتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے نینا کا ہاتھ اس کے پنجے سے چھڑوایا تھا اور قہر بری سرد نگاہ نینا پر ڈالی۔ نینا کے تو ارمان خان زادہ کو
اپنے سامنے دیکھ کر ہی حواس سلب ہو گئے تھے۔ رنگ خوف سے سفید پڑا تھا، پورے بدن کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو جیسے۔ ارمان خان کے تنے ہوئے نقوش اور لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر نینا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں پھیری۔ ارمان خان زادہ نے نینا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ سختی سے جماتے ہوئے ایک بار پھر سے دلاور خان کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورا تھا، جو آنکھوں میں حیران کے لیے اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان خان زادہ نینا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تو دلاور خان کی نظروں نے دور تک ان دونوں کا پیچھا کیا تھا۔ نینا خاموشی سے نظریں جھکائے ارمان خان زادہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ مسٹر خان میری بات سنیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ نینا نے ڈرتے ہوئے ارمان کو وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔ نینا کی بات پر ارمان خان زادہ نے رک کر نینا کو دیکھا۔ ارمان خان کی سرد اور سرخ آنکھوں میں نینا زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی، فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ تم سے اب جو بھی بات کروں گا میں گھر جا کر کروں گا، سمجھی تم؟ ارمان سرد آواز میں غررایا۔ مسٹر خان آپ نے جو بھی بات کرنی ہے یہاں پر کریں، آپ بہت غصے میں ہیں، میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی۔ نینا ارمان کے تیور دیکھ کر گھبرائی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم خود کی پہچان بھول جاؤ گی۔ ارمان خان نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے نینا کو دبی آواز میں غراتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ مسٹر خان میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ نینا نے ارمان کو غصے میں دیکھ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ ارمان خان نینا کے قریب ہوا تھا۔ نینا تم میرا ضبط بہت بار آزما چکی ہو، اب اور نہیں۔ اس سے پہلے میں آدھی دنیا کے سامنے تمہارا اور اپنا تماشا بناؤں اور تمہیں یہاں سب کے سامنے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤں، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو، مزید میرا دماغ مت خراب کرو، سمجھی تم؟ ارمان خان نینا کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ روحان کب سے بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دہرا رہا تھا۔ روحان لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا، غصے اور ضبط کی زیادتی سے دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ عجیب بے بسی کا احساس اس کے اندر سما رہا تھا۔ آج اس نے یونیورسٹی میں ارمان خان زادہ کو نینا پر چلاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کس طرح نینا پر چلا سکتا تھا اور اتنی ہارش ورڈنگ کیسے استعمال کر سکتا تھا؟ ایسے کوئی کیسے اپنی بیوی پر چلا سکتا ہے؟ نینا جس کے ساتھ کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی اور وہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، کیا ارمان خان زادہ اس کی بہن پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی روحان نے سختی سے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ جمائے تھے۔ روحان کا دل تو اس ٹائم کیا تھا وہ ارمان خان زادہ کا منہ توڑ ڈالے، مگر نینا کا احساس کر کے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں کچھ بھی کرتا تو نینا کا تماشا بن جاتا۔ اس فیسٹیول میں نینا کو پارٹیسپیٹ کروانے کا مقصد صرف اور صرف نینا کی خوشی تھا۔ اس نے شادی کے بعد بہت کم نینا کو مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ یونیورسٹی آتی بھی تو بہت خاموش ہو جاتی۔ ایک اداسی سی اس نے نینا کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس کا مقصد صرف نینا کو خوش دیکھنے کا تھا۔ پچھلے سال نینا نے اس سے لڑ جھگڑ کر اس فیسٹیول میں حصہ لیا تھا۔ اس بار بھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا نینا حصہ لے، مگر اسے لگا شاید کچھ پل کے لیے ہی صحیح نینا خوش ہو جائے گی، نینا کو اپنے ہونے کا احساس ہو جائے گا۔ وہ صرف اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور وہ بہت خوش تھی آج۔ روحان کو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اسے نینا کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے سوچنا چاہیے تھا کہ نینا اب اس کی بہن ہی نہیں کسی کی بیوی بھی ہے، مگر اس سب کا مقصد صرف اور صرف نینا کی خوشی تھا، اور نینا کو خوش دیکھنے کے لیے روحان اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا تھا۔ وہ بے حد محبت کرتا تھا نینا سے، مگر آج جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی ہو، ارمان خان زادہ کو اس طرح نینا سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ روحان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ ارمان خان نے غصے سے گاڑی سے اترتے ہوئے اتنی زور سے گاڑی کا دروازہ مارا کہ نینا لرز کر رہ گئی تھی۔
ارمان خان غصے سے اندر بڑھ گیا۔ نینا گہرا سانس لیتی خاموشی سے گاڑی سے اتری اور پھر آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ارمان خان نے لاؤنج میں آتے ہی اپنا کوٹ اٹھا کر غصے سے زمین پر پھینکا تھا اور ٹیبل پر پڑا قیمتی واز پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ نینا جو اندر داخل ہی ہوئی تھی، ارمان کے واز پھینکنے پر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ ارمان خان زیادہ غصے سے نینا کی طرف بڑھا، اس کی کلائی کو اپنے کھردرے اور سخت ہاتھ میں دبوچا۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ ہاں کیوں کیا تم نے؟ کیسے کر سکتی ہو تم؟ ارمان خان حلق کے بل چلایا تھا۔ مسٹر خان پہلے آپ ریلیکس ہوں پلیز، مجھ پر یوں مت چلائیں۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ رونا مت نینا، رونا مت، آج تو مجھے زہر لگ رہی ہو، جی کر رہا ہے تمہارا خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں، تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ ارمان خان نے نینا کا منہ سختی سے دبوچا۔ مار ڈالیں مجھے آپ، ایک ہی بار میں مار ڈالیں مجھے، نینا ارمان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلائی تھی۔ کیا کیا ہے ایسا میں نے؟ کیا میں اپنی مرضی کا لباس بھی نہیں پہن سکتی؟ ایسا کیا گناہ کر ڈالا میں نے؟ نینا چلاتے ہوئے بولی۔ کیا کیا ہے تم نے نینا؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ اس حلیے میں تم یونیورسٹی میں موجود تھی؟ دیکھو اپنی طرف، پوری یونیورسٹی میں ارمان خان زادہ کی بیوی پر ہر خاص و عام کی نظر تھی۔ میری بیوی اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے غیر مرد سے ہاتھ ملا رہی تھی، اور ارمان خان زادہ کے لیے یہ مرنے کا مقام تھا۔ ارمان نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر زوردار پنچ دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر گزرے۔ سوچو کیا گزری ہوگی مجھ پر اور کیا گزر رہی ہے مجھ پر۔ ارمان اپنے بال دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے چلایا تھا۔ مسٹر خان سمجھنے کی کوشش کریں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں، نہ ہی میں وہ کبھی بن سکتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے کچھ خواب ہیں، میری خواہشات ہیں۔ میں آپ کے گھر کی عورتوں کی طرح پردے میں نہیں رہ سکتی، نہ ہی گھر میں بیٹھ سکتی ہوں۔ میں آپ کی ٹپیکل سوچ کے مطابق اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ اچھی طرح جانتے تھے میں آپ کے خاندان کی عورتوں کی طرح نہیں ہوں، تو کیوں کی مجھ سے شادی؟ نینا نے روتے ہوئے کہا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی خاطر خود کو نہیں بدل سکتی، اس کی محبت میں اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ کیا چاہتا ہوں تم سے؟ بس یہی کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، تمہیں کوئی نہ چھوئے۔ میں نے تو سنا تھا محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اصل میں نینا تم نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں، ورنہ تم کبھی ایسا نہ کرتی۔ ارمان کرب سے مسکرایا تھا۔ کتنا بدلا ہے میں نے آپ کی خاطر خود کو، کبھی آپ کی محبت میں، کبھی آپ کے ڈر سے، کبھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دے کر آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا مجھ پر حق ہے۔ مگر کیا فائدہ ہوا؟ میرا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ مجھ سے ایسا سرزد ہو جاتا ہے، اور میں آپ کے اشتعال میں اضافے کا سبب بنتی ہوں۔ آپ ہمیشہ کی طرح اپنا آپا کھوتے ہوئے مجھ پر یوں چلاتے ہیں، چیختے ہیں۔ نینا نے روتے ہوئے اپنے گلے میں پہنا ہوا منہ دکھائی کر لاکٹ جھٹکے سے کھینچتے ہوئے زمین پر پھینکا، جو ارمان کے پیروں میں آ گرا۔ ارمان نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ لاکٹ کو دیکھا تھا۔ نہیں نینا، تم نے میری خاطر خود کو نہیں بدلا، میری محبت میں تو بالکل بھی نہیں۔ اگر تم خود کو بدلتی تو آج کبھی بھی یہ سب نہ کرتی۔ تمہیں میری پرواہ ہوتی، میری فیلنگز کی پرواہ ہوتی، میری عزت کی پرواہ ہوتی۔ بیوی ہو میری، غیرت ہو میری، کیسے کوئی تمہیں چھو سکتا ہے میرے علاوہ؟ کیسے تم کسی اور کا ہاتھ چھو سکتی ہو؟ ہاں کیسے تم اپنی نمائش کر سکتی ہو؟ ارمان خان زادہ نے آگے بڑھ کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنی وحشی گرفت میں لیتے ہوئے اس پر اپنی گرفت سخت کی۔ مسٹر خان درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے، نینا سسکی۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ اس درد کا کیا، اس تکلیف کا کیا نینا جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ ارمان خان نے زخمی نظروں سے نینا کو دیکھتے ہوئے اپنی گرفت اور سخت کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا نینا کا ہاتھ ہی کاٹ کر پھینک دے جسے کسی اور نے چھوا تھا۔ نینا سسکیاں لیتے ہوئے درد سے بلک بلک کر رو دی۔ اس کے آنسو دیکھ کر ارمان کی اس کے ہاتھ پر گرفت نرم پڑی تھی۔ ارمان نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو چھوڑا تھا اور رخ پلٹ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ نینا اپنا ہاتھ پکڑ کر بری طرح رو دی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں آپ کی غیرت ہوں، میری وجہ سے آپ کی نام نہاد غیرت پر ضرب آتی ہیں، تو چھوڑ دے مجھے، ہر تعلق ختم کر لے مجھ سے، اپنا نام ختم کر دے میرے نام کے ساتھ، طلاق دے دے مجھے۔
نینا ارمان کے سامنے آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے بے تحاشا روتے ہوئے چلائی، نینا! ارمان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ نینا ارمان خان کا ہاتھ ہوا میں معلق دیکھ کر بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان اپنا ہاتھ پہلو میں گراتے ہوئے نینا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گھر سے نکل گیا تھا۔ ارمان غصے سے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے آفس آ گیا تھا۔ ارمان کی کن پٹیاں درد سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اگر وہ گھر سے نہ آتا تو یقیناً نینا پر اس کا ہاتھ اٹھ جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کیسے وہ اتنی آسانی سے ہر بار اس سے تعلق ختم کرنے کی بات کر لیتی ہے؟ اس کے لیے سب آسان تھا، اسے اتنی آسانی سے چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا تو دل کانپ جاتا تھا ایسی بات سوچ کر بھی، اور وہ دھڑلے سے اس سے الگ ہونے کی بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی تھی۔ ارمان خان زادہ کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا، شریانوں میں خون ابل رہا تھا۔ وہ اس پر کسی کا نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے لے کر بہت پوزیسو تھا۔ وہ چاہتا تھا نینا اس کی گھر کی عورتوں کی طرح اچھی طرح حجاب لے، مگر اس نے اسے اس سب کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ آج اس حلیے میں پوری آب و تاب سے اپنے جلوے بکھیرتے ہوئے یونیورسٹی کے بیچوں بیچ کھڑی ایک غیر مرد سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ ارمان خان زادہ نے غصے سے اپنا ہاتھ پوری قوت سے چیئر پر مارا تھا، پھر زوردار مکہ شیشے کی ٹیبل پر مارا اور چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کی اپنے اشتعال اور غصے پر قابو پانے لگا، جو کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ارمان خان زادہ نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر آنکھ لگی تھی جب صفدر خان آفس کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ارمان خان کو آفس چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے سوتے دیکھ کر صفدر حیران ہوا تھا۔ بے ترتیب کل والے لباس میں کرسی پر سو رہا تھا۔ صفدر خان کے لیے حیران کن بات تھی، ارمان خان زادہ اپنے لباس کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا، وہ کبھی بھی آفس ایسے حلیے میں نہیں آ سکتا تھا، اور کل کا پہنا ہوا لباس تو یہ ناممکن والی بات تھی۔ صفدر نے ارمان خان کا کندھا ہلایا تو ارمان نے آنکھیں کھول کر سرخ آنکھوں سے صفدر کو دیکھا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ خیریت تو ہے؟ تو ٹھیک تو ہے؟ ایسے یہاں سو رہا ہے؟ آج اتنی جلدی آ گیا؟ آج کل تو تیرے آفس کا ٹائم 2-3 بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ صفدر ہلکے پھلکے انداز میں بات شروع کرتے ہوئے ارمان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ بس رات پتہ نہیں کب آنکھ لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارمان خان نے اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی سرخ نیند سے بھوجل آنکھیں بمشکل کھولی تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ رات کو تو آفس میں تھا، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ صفدر پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، بس وہ نینا سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ ارمان کے بتانے پر صفدر نے کہکا لگایا تھا، یعنی کہ بھابی نے گھر سے نکال دیا تھا۔ صفدر کے مذاق پر ارمان خان نے گھور کر دیکھا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تو کیوں سیریس ہو گیا ہے؟ مذاق کو چھوڑو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ارمان خان نے سنجیدگی سے کہا۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ صفدر اپنی چیئر پر سیدھا ہوا۔ میں اور نینا حویلی جا رہے ہیں، آج رات یا پھر کل صبح۔ مجھے اس بار کافی ٹائم لگ جائے گا حویلی میں، زرمینی کی رخصتی بھی ہے تو باسط خان بھی یہاں نہیں ہوگا، آفس کو دیکھ لینا، ارمان خان سنجیدگی سے بولا۔ ارمان، ایک بات پوچھوں؟ صفدر نے ارمان کے چہرے پر بے انتہا سنجیدگی دیکھ کر کہا۔ ہاں پوچھ۔ ارمان نے کچھ فائلز کھول کر دیکھتے ہوئے ایک سنجیدہ نگاہ صفدر پر ڈالی۔ بھابی تیرے ساتھ واپس آئے گی نا؟ صفدر نے ارمان کے تیور دیکھ کر اپنے دل کی بات پوچھی۔ ارمان خان صفدر کی بات پر کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا۔ نہیں، نینا ہمیشہ کے لیے حویلی جا رہی ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ ارمان خان کی سرد اور اٹل آواز گونجی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو ارمان خان زادہ؟ یہ مت کرو، ارتضیٰ کاکا والا قدم مت اٹھاؤ۔ صفدر نے ارمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا بابا جان نے شاید غلط کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا چھوٹی امی کے ساتھ۔ ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، ارمان خان تلخی سے بولا تھا۔ ارمان خان، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ صحیح تھا، تو غلط اقدام کو صحیح کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح اقدام تھا بابا جان کا، عورت گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے، عورت کو آزادی نہیں دینی چاہیے۔ کیا غلط کیا؟ وہ چاہتے تھے چھوٹی امی جاب نہ کریں، اینکر کی جاب تھی ان کی اور وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھی، تو بابا نے صحیح کیا، اور تم نے دیکھا ہے بابا کی سختی کرنے پر
انہوں نے اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیا جیسا وہ چاہتے تھے، ارمان نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن ارمان، آنٹی اور بھابھی میں بہت فرق ہے، یہ بات تو بھی جانتا ہے۔ وہ آنٹی تھیں جنہوں نے یہ سب برداشت کر لیا، اور یہ ارمان خانزادہ کی بیوی ہے، مسز خانزادہ۔ نہ ارمان خانزادہ ارتضیٰ خان جیسا ہے اور نہ ہی نینا بھابھی آنٹی جیسی ہیں۔ مجھ سے بہتر تو جانتا ہے انہیں، بیوی ہیں وہ تیری۔ تو بھابھی کو قید کر کے رکھ لے گا، مگر صرف جسم کی حد تک، روح اور دل سے وہ کبھی تیری نہیں ہو پائیں گی۔ کبھی حویلی کی روایات کو نہیں اپنائیں گی، کبھی حویلی کے لوگوں کو، وہاں رہنے والے مکینوں کو اپنا نہیں مانیں گی، یہاں تک کہ وہ تجھ سے بھی بدگمان ہو جائیں گی۔ صفدر نے ارمان خانزادہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر کسی بھی حال میں نینا سے دستبرداری حاصل نہیں کر سکتا۔ نینا صرف میری ہے، صرف میری۔ اس سر سے پاؤں تک صرف ارمان خانزادہ کی۔ ارمان خانزادہ غصے سے کہتے ہیں آفس سے باہر نکل گیا تھا۔